खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और अपने खेत में इस्तेमाल करने का मौका अता करे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है। हम मसीही अकीदे को यानी क्रिश्चियन बिलीफ को सीख रहे हैं और यहाँ हमने जो बेसिस रखी है वो रसूलों का अकीदा या इंग्लिश में उसे अपोस्टल क्रीड कहते हैं, उसको रखा है। और हम जिस नुक्ते तक पहुँचे हैं, हमने पिछला नुक्ता ये देखा था कि मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर जो खुदावंद और मसीह है। तो हमने मसीह को देखा कि यीशु मसीह कैसे हैं। फिर इससे पहले हमने देखा कि वो रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, ये देखा। और आज जो हमने बात सीखनी है वो ये है कि उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और फिर वो दफन किया गया। अजीज़ों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन पूरा नहीं, आधा और अधूरा रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कोई सच्चाई यानी यीशु मसीह पर कामिल ईमान नहीं रखेगा तब तक वो उस निजात, उस आज़ादी के हकदार नहीं होगा। वो यूहन्ना 1:12 आयत के मुताबिक यीशु मसीह के ज़रिए खुदा के बेटे और बेटियों में शामिल नहीं हो सकेगा। इस बात को मानना कि यीशु मसीह इस दुनिया के गुनाह उठा ले गया, यीशु मसीह इस दुनिया के गुनाहों के वास्ते, मेरे और आपकी खताओं के वास्ते मारा गया, वो मसलूब हुआ, वो मरा और फिर वो कब्र में भी उतारा गया, इस पर ईमान रखना लाजिम है। अजीज़ों, लेकिन अगर हम भाइयों को देखते हैं जो बड़े हर दिल अजीज़ हमारे भाई हैं, भाई मुसलमान भाई हैं, कुरान शरीफ में जो वो बात कहते हैं उसे भी हमने देखना है कि उनका अकीदा यीशु मसीह नासरी के बारे में क्या है और कैसा है। अगर हम कुरान शरीफ की 19वें बाब की 33वीं आयत देखें तो वहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, इसको बड़े गौर से सुने। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह नासरी अपने लब मुबारक से कहते हैं, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन यानी मुबारक है, एंड पीस ऑन मी द डे आई वॉज बॉर्न एंड द डे आई विल डाई एंड द डे आई एम रेज्ड अलाइव। उर्दू में पढ़ता हूँ, यानी फजल या मुबारक मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊँगा, सलाम ही सलाम है। ये यहाँ पर बात है जो हमने सामने रख के चलनी है कि वो अपनी माँ की गोद में है और बोलता है, यानी यीशु मसीह नासरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इस बात की गवाही देते हैं कि मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा और फिर मैं ज़िंदा खड़ा कर दिया जाऊंगा, उस दिन पर सलाम है। प्रेज़ गॉड। आगे जिस बात को वो यीशु मसीह के मसलूब होने या मरने पर जिसके अगेंस्ट बात करते हैं, वो अगर हम कुरान शरीफ की 4 बाब की 157वीं आयत देखें, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही है, लिखा है, और यूँ कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए इन यानी ईसा का एक शबी बना दिया गया था। यकीन जानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं, उन्हें इसका कोई यकीन नहीं। इन बातों पर अमल इतना यकीनी है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया, इतना यकीन है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया। यानी यहाँ पर कहते हैं कि उनको मारा नहीं गया था, बल्कि उनकी शबी का दूसरा शख्स आ गया जिसे उन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये एक सिनेरियो है। एक जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या यीशु मसीह अपने मरने के दिन को मुबारक कहते हैं, अपने जी उठने के दिन को मुबारक कहते हैं, और दूसरी जगह पर ये बात कही कि उनकी शबी का एक शख्स आ गया जिसे मार दिया गया। तो इस चीज़ को अपने सामने रखें। लेकिन मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, मसीहियत और दुनिया भर की निजात का दारोमदार मरकज़, सेंटर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, यीशु मसीह का मरना है। अगर वो बेगुनाह मौत ना मरता, क्योंकि देखें कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें तो रोमियो 6 बाब 23वीं आयत में मरकूम है
کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، یعنی گناہ کے سبب سے موت آتی ہے، یعنی وہ شخص جو مرتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے مرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کا بے گناہ ہونا، جس کے بارے میں قرآن شریف کہتی ہے کہ وہ پاک بیٹا اور گناہ سے ناواقف ہے، اس کا اس حالت میں گناہ کو نہ جانتے ہوئے مرنا، گناہ پر اور موت پر فتح حاصل کرنا ہے۔ یعنی وہاں پر وہ ڈنگ، وہ موت جو انسان کو بار بار ڈستی اور موت کے گھاٹ اور موت کی نیند سلا دیتی تھی، اس کی ہار ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی موت کی بدولت ہم سب جتنے اس پہ ایمان رکھتے ہیں اب مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں، کوئی شخص جب سوتا ہے اور اٹھتا ہے، چاہے وہ 8 گھنٹے سوئے، چاہے وہ 12 گھنٹے سوئے، چاہے وہ 18 گھنٹے سوئے، اس کی نیند اور اس کے جاگنے کے درمیان کا وقت اسے چند چھڑوں یا 1 سیکنڈ کا ہی لگتا ہے۔ یہی وہ نیند ہے جسے ہم مسیحی جو موت کا متبادل کہتے ہیں، کہ جو شخص یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے وہ سو جاتا ہے، مرتا نہیں۔ تو یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کان کھول کے سنیے گا۔ پہلا کرنتیوں اس کا 1 باب اور 18ویں آیت یہاں مرقوم ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک، موت حاصل کرنی، جن کو موت آئے گی، پہلی بھی اور دوسری بھی، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ لوگ کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، کیوں کر وہ مرا، اور اس کے مرنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ کیونکہ صلیب کا پیغام کہ یسوع مسیح ناصری ہمارے پوری کائنات کے گناہوں کے بدلے موا، دنیا کے لیے وہ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی صفت ہے کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، موت کی نیند، نہ پہلی موت نہ دوسری موت، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ مرے گا نہیں، بلکہ اب سے جو مسیح میں موئے وہ مریں گے نہیں، سوئیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں بہت پیاری بات لکھی ہے، غور سے پڑھیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ 53ویں باب کی 3 سے 5ویں آیت ہے، پھر 7ویں سے 8ویں آیت ہے، نوٹ کر لیں۔ اور یہ ایک پیشن گوئی ہے جو کہ پہلے پطرس 2 باب کے اندر 21ویں سے 25ویں آیت میں پوری ہوئی، متی 27 میں، مرکز 15 میں، یوحنا 18 میں اور لوکا 22 میں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ جو پیشن گوئی میں آپ کے سامنے یسایہ نبی کے صحیفے سے پڑھنا چاہتا ہوں، 53ویں باب کی 3 سے 5ویں آیت اور 7ویں سے 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ جو لکڑی پر موا وہ لانتی ہے، ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتوے لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ سو عزیزوں، یہ وہی برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اگر وہ مرتا نہیں تو وہ آپ کی اور میری جگہ مرتا نہیں۔ آپ اور میں سوتے نہیں، آج بھی ہم مرتے، آج بھی ہم بے ایمانوں، بے یقینوں اور یسوع مسیح کو ترک کرنے والوں اور ان بے وقوفی کی فرزندوں کی طرح مرتے، سوتے نہیں۔
اگر آپ ایک چیز غور سے دیکھیں، جب ایک مسیحی شخص مرتا ہے تو اسے کافن میں لٹایا جاتا ہے اور تیار کر کے، جیسے دلہا تیار ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے تو اسے خون و گوشت دے تو وہ ان کپڑوں میں خوشبو کے ساتھ یسوع مسیح کے سامنے پیش ہو، جیسے کوئی شخص دلہا اور دلہن کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ سوئے ہوئے شخص کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ جب یسوع آئے اور آواز دے، جب مقرر فرشتے کی آواز پھونکی جائے، اس کی آواز کا للکار اس کے کانوں تک پہنچے تو وہ اٹھ کھڑا ہو، اور اس تیاری میں چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، وہ تیار ملے اور وہ ہوا میں اڑ کے خدا یسوع مسیح ناصری کا استقبال کر سکے۔ سو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اگر وہ نہ مرتا تو آج میں اور آپ مرتے، اور اگر آج آپ اور میں خود اس موت سے، اس ڈنگ سے، اس گناہ کی مزدوری موت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی اس زندگی میں سو کر اور نئی زندگی میں جاگنا چاہتے ہیں، ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا، اور کامل ایمان کہ وہ مرا، اس نے ہماری خطاؤں کی خاطر دکھ اٹھایا اور وہ دفن کیا گیا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے خود کلام مقدس میں چاروں اناجیل کے اندر، میں آپ کے سامنے ریفرنسز پڑھوں گا، آیتیں بے شک وہ ڈسپلے نہیں ہوں گی، لیکن اپنے پاس یہ نوٹ کریں، یہ صرف آیت کا ریفرنس آئے گا کہ متی کی فلانا باب فلانی آیت، ان آیات کے اندر یسوع مسیح نے اپنی موت کو پہلے ہی سے بتایا، اس کو فورٹول کیا، پریڈکشن کی کہ میں اس طرح مروں گا، میں مروں گا۔ قرآن شریف میں بھی وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے، سلام ہے اس دن پر جس دن میں مروں گا۔ اسی طرح یسوع مسیح بائبل مقدس میں بھی کہتا ہے، جیسے متی اس کی 16 باب اور 21ویں سے 23ویں آیت ہے، متی 17 22 سے 23، متی 20 17 سے 19، متی 26 باب 32ویں آیت، اسی طرح مرکز رسول کی انجیل کا 8ویں باب کی 31ویں سے 33ویں آیت، 9ویں باب کی 30ویں سے 32ویں آیت، 10ویں باب کی 32ویں سے 34ویں آیت، لوکا رسول کی انجیل 9ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت، لوکا رسول کے 9ویں باب کی 43ویں سے 45ویں آیت، اور لوکا رسول کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 31 سے 34ویں آیت۔ یہ سب وہ جگہیں ہیں، یہ سب وہ پارے ہیں، یہ سب وہ آیات ہیں جہاں یسوع مسیح ناصری نے اپنی موت کے بارے میں بتایا کہ میں نے کس طرح مرنا ہے۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ میں زندہ ہی اٹھا لیا جاؤں گا، یا میں مروں گا نہیں، میری جگہ یہودا اسکریوتی مر جائے گا، یا میری جگہ پطرس مر جائے گا، نہیں، اس نے کہا کہ میں مروں گا، کیونکہ یسوع مسیح کا مرنا، صلیب کا پیغام ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے، اور اس قدرت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا مرنا لازم تھا۔ یسعیاہ 53 باب کی 9ویں آیت بڑی پیاری ہے، وہ یہ غور سے سنیے گا، یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ اور اس پیشن گوئی جو یسعیاہ نبی نے سینکڑوں سال پہلے کی، یہ خدا نے اس کے ذریعے کی، متی 27 باب اور اس کی 59ویں اور 60ویں آیت میں اس کی ہمیں تکمیل ملتی ہے۔ یعنی کہا ہے، اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان پر کھدوائی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ پریز گاڈ، یہ وہی جو 53 باب کی 9ویں آیت کے اندر پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوئی۔ اور پھر اگر ہم یوحنا 19 باب 39 سے 42 دیکھتے تو ایک اور چیز ہمیں دکھتی ہے کہ واقعی میں یسوع مسیح ناصری موا۔ وہاں پر ہمیں نیکودیمس تقریباً 50 سیر مر ملا ہوا اود لایا، اور 50 سیر تقریباً 75 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص پہ 50 کلو یا 75 پاؤنڈ کا پیسٹ لگا دیا جائے تو وہ زندہ بھی ہوگا تب بھی مر جائے گا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسے کپڑے پر کفنایا گیا اور پھر اس پر مر اور اود لگائی گئی، اور 50 کلو تقریباً اس کے پر لگایا گیا اور اسے ریپ کیا گیا کپڑے سے۔ یعنی سانس، اگر زندہ ہوتا تو سانس لینے کی جگہ نہ ہوتی، اور پھر اس قبر کو جو کہ ایک غار کی مانند ہے اس میں رکھ کے اس پہ بھاری پتھر لگا دیے گئے جہاں پہ کہیں بھی ہوا آنے کا راستہ نہیں ہے۔ سو یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح جب قبر میں اتارے گئے تب وہ مردہ تھے، تب وہ مر چکے تھے۔ پریز گاڈ۔ اور میرے بھائیوں، پھر جس طرح میں نے پہلے کہا
کہ یسوع مسیح کی موت انجیل کا مرکز ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ مرکز جو ہے وہ دنیا اس تک نہ پہنچے، کیونکہ جب تک ہم اس کی موت پر ایمان نہیں رکھیں گے ہم نجات کی شکل دیکھ نہیں سکیں گے۔ پریز گاڈ، کیونکہ اس نے ہماری گناہوں کو اپنے سر پر لے لیا، اس نے ہمارے گناہوں کا عوضی بنا، اس نے ہمارے گناہوں کے بدلے اپنی جان قیمت میں دے دی، اور یہی وہ خدا کی محبت ہے جو یہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ پریز گاڈ۔ پھر وہی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری، ہم سب کا خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے مہم۔ عزیزو، میں ہمیشہ کمپیریٹیو بات کرتا ہوں، اور آج ایک بات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ احادیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں، اگر آج بھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں پر یہ تصویر میں بھی آ رہا ہے، روضہ رسول میں حضور پاک کی قبر ہے اور اس کے ساتھ 3 قبریں موجود ہیں، اور ایک قبر کی جگہ ابھی بھی خالی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق حضور پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، 45 سال اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور پھر شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور پھر وہ مر کے ہمارے ساتھ یہاں پر دفن کیے جائیں گے، اور روزہ آخر میں وہ ہمارے ساتھ زندہ ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، نہ ہی کلام مقدس اس بات کو بتاتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت خدا کی قدرت ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے، جو پہلی موت بھی مریں گے، جو دوسری موت بھی مریں گے، ان کے لیے صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے۔ اگر آج تک آپ بے وقوفی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں تو اب وقت ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنائیں، اس کی مصلوبیت پر ایمان لائیں، اس کے مرنے پر ایمان لائیں، اس کے قبر میں اتارے جانے پر ایمان لائیں۔ پریز گاڈ۔ سو عزیزوں، ہم نے یہ کلام مقدس سے بات سیکھی کہ یسوع مسیح واقعی ہوئے، انہوں نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، قرآن شریف کی باتیں بھی دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف الہی کتابوں کی طرف نہ متوجہ ہوں، بلکہ ہم ہسٹری کی باتوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ جب تک کوئی شخص کسی بات کو چاروں کونوں سے ثابت نہ کر دے تب تک وہ بات دنیا کو ہضم نہیں ہوتی، اور صلیب کا پیغام اسی لیے لوگوں تک پہنچانا لازم ہے تاکہ وہ بے وقوفی سے عقل مندی کی زندگی، حکیمی کی زندگی میں آ جائے۔ میں آپ کو ہسٹری کے چند لوگوں سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی صدی عیسوی کے ایک ہسٹورین، رومی ہسٹورین، ایک بہت بڑے شخص جو کہ صرف ہسٹورین ہی نہیں تھے بلکہ نیرو بادشاہ کے وقت میں وہ ایک سینیٹر بھی تھے۔ ان کا نام ہے ٹیسائٹس، سینیٹر ٹیسائٹس، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی، تقریباً 44 چیپٹر ہیں اس کے، اور 15 جلدوں میں اس کا یہ موجود ہے، 15 جلد ہیں اس کی، 44 باب ہیں اور 15 جلد ہیں، یہ پوری ہسٹری ہے اس کے اندر رومی حکومت کی۔ اور اس کتاب کا نام آپ ابھی بھی لائبریریز میں، جتنی ویٹیکن سٹی کی لائبریری ہیں، انگلینڈ میں لائبریریز ہیں، وہاں پر آپ کو یہ کتاب کی جلد ملے گی، اس کا نام ہے دی اینلز۔ اور دی اینلز جو ہے، جو ٹیسائٹس نے جو لکھی ہے، اس کے 15ویں کتاب کے اندر 44ویں چیپٹر کے اندر وہ یسوع مسیح ناصری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پینتیس پلاطس پونٹیس پائلٹ جو کہ یہودیہ کا حاکم تھا، اس کے عہد میں ایک شخص جس کا نام یسوع جو مسیح کہلاتا تھا وہ رونما ہوا، اور وہ پینتیس پلاطس کے عہد میں اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اور جب کوئی رومی حکومت لفظ ایگزیکیوٹ یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب موت ہے، اور وہ صلیبی موت ہے۔ یہ ایک ہسٹورین ہے جو نہ ہی مسلمان ہے، جو نہ ہی یہودی ہے، اور جو نہ ہی مسیحی ایماندار شخص ہے، بلکہ ایک آؤٹ سائڈر ہے، ایک کافر کہہ لیں یا ایک جینٹائل ہے، جو یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کی موت، اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر لکھی تحریری ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر ایک اور ہسٹورین ہے جو کہ یہودی بھی ہے اور جو کہ رومنز بھی ہے، یعنی یہودی تو یسوع مسیح پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور رومی تو اس وقت جینٹائل سے۔ یہ پہلی صدی عیسوی کے اندر، یعنی یہ 37ویں سے عیسوی میں پیدا ہوا اور 100ویں عیسوی میں جا کے یہ مرا۔
यानी 37 AD से लेके 100 AD तक इसकी लाइफ स्पैन है, और उसका नाम है टाइटस फिलावियस जोसाइफस, और इसका जो यहूदी नाम है वो है यूसुफ बिन मत्तित याहू, यूसुफ बिन मत्तित याहू। और इसने भी अपनी किताबों के अंदर हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया, और आप अगर जाके गूगल करें तो आपको इसकी किताबें वहाँ मिलेगी। और उसमें इसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यानी यूहन्ना इज़्दबागी के बारे में बात की, यीशु मसीह के भाई याकूब के बारे में बात की, और यीशु मसीह के बारे में। और फिर उसके 18वीं किताब, इसकी भी बहुत सारी जिल्दें हैं, 18वीं किताब के अंदर यीशु मसीह नासरी के बारे में लिखा है कि वो एक हकीम उस्ताद था, और जो कि पॉन्टियस पायलट यानी पैंतुस पिलातुस के वक्त में हुकूमत में मारा गया, सलीब पर गाड़ा गया। ये भी एक यहूदी, जो कि यहूदी कभी यीशु मसीह को नहीं मानते, उसकी हिस्ट्री है। एक रूमी है, उसकी हिस्ट्री है। तो ये आपके सामने है कि हिस्ट्री की किताबों के अंदर यीशु मसीह का मसलूब होना, मार खाना, मरना मरकूम है मेरे भाइयों। ये एक आउटसाइडर्स हैं जो कि यीशु मसीह नासरी की मौत की तस्दीक करते हैं। प्रेज़ गॉड। सो मेरे भाइयों, आज के दिन मेरा ईमान है कि हमने सलीब के पैगाम को बड़ी वजाहत के साथ जान लिया है, और ये जान लिया है कि किस तरह और क्यों यीशु मसीह एक बेगुनाह मौत मरे, ताकि वो मौत पर और गुनाह पर फतह हासिल करके हमें मौत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकें। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देगा। इस कलाम को दुनिया तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप पे और तमाम वेज़ के अंदर इसको शेयर भी करें। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। नीचे आपको मेरा नंबर भी और पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी जो मेरे सीनियर मेंटर हैं उनका नंबर भी मिलेगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, और अगर आप हमारे साथ जो लैंग्वेजेस की सीखने का सफ़र है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करके अपना नाम, अपनी एज, किस कंट्री से हैं आप, थोड़ी डिटेल के साथ हमें डिटेल दें, ताकि आप आने वाले वक्त में हमारे साथ लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सके। प्रेज़ गॉड एंड गॉड बी विद यू एंड गॉड ब्लेस यू।